बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ खिलवाड़ करने का एक पूरा मंसूबा बना लिया गया है और अपोजिशन हर मुमकिन और हर गंदी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रही है कि किसी भी तरीके इमरान दुश्मनी में, पाकिस्तान दुश्मनी पर भी अगर हमें उतरना पड़ता है, अगर हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ता है तो हम वो करने से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब बात पाकिस्तान की आ चुकी है। अब बात पाकिस्तान की रियासत और रियासत की इज्जत वकार और रियासत के अंदर जो अमन व अमान है, जो ऑर्डर है और स्टेट की रिट की आ चुकी है। और अब कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं कि जिनमें न्यूट्रल होना इस वक्त मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं, कुछ सोर्सेज के हवाले से चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये जो बिलावल भुट्टो ने आज एक रेड लाइन क्रॉस की है, और सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं, शहबाज शरीफ और मौलाना साहब भी पूरे होशो हवास में खड़े थे। शहबाज शरीफ ने भी कहा, और शहबाज शरीफ तो सीवी जमा करा रहे हैं अमेरिका के आगे कि इमरान खान ने क्यों कहा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे माई बाप हैं, हम तो इनके पिट्ठू बनने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसने उन्हीं को आंखें दिखा दी, हम तो इनके आशीर्वाद से इक्तदार में आते थे। और अभी बिलावल ने जो काम किया है, आप देखें कि तुम्हारी ओआईसी का इजलास, और ये वो लोग हैं नाज़रीन कराम जो आज तक 74 की ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के ऊपर पीपल्स पार्टी वाले अपनी सियासत चमकाते हैं। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब पूरी मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बनाया गया, उसके हवाले देते हैं कि हमने ये किया था, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है और ये हमारा क्रेडिट है। और इस वक्त आपकी ओआईसी, ये बिलावल की ज़ुबान से अल्फाज आए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये समझ रहे हैं कि बनी गाला में इमरान खान अपना ज़ाती इवेंट करवा रहा है, नवाज शरीफ की तरह मोदी को अपने घर की शादी के ऊपर इनवाइट कर रहा है। ये ओआईसी का इजलास है, ये आलम इस्लाम का इजलास है। लेकिन कैसे हजम हो? ये सारे के सारे मुनाफिकीन, और इनके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। इनमें से किसी ने, ओआईसी ने जो अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया पर दिन किया, उस पर बात की? किसी ने नहीं की, क्योंकि ये सब लोग कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इक़्तिदार, सिर्फ इमरान खान से छुटकारा, सिर्फ करप्शन बचाओ मुहिम। और इस वक्त बिलावल भुट्टो ने वैसे ये साबित कर दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पैन इस्लामिक और एंटी एम्पीरियल फिक्र थी, जो एक आइडियोलॉजी थी, उसका वारिस बिलावल नहीं बल्कि शायद इमरान खान है। और इमरान खान की ओआईसी हो चुकी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर वैसे आप देखें कि कितने सीनियर साफ़ियों ने, कितने हामिद मीरों ने, कितने सलीम साफ़ियों ने इसके ऊपर बात की है। ये ऐसे खामोश हुए हैं, ऐसे झाग की तरह बैठे हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ज़रूर हुई है, लेकिन आपकी ऑपोजिशन को ये लग रहा था कि ये न्यूट्रल नहीं है। उन्हें लग रहा था कि हमें कोई थपकी मिलेगी, हमें मामलात ठीक होंगे हमारे, और हमें कोई आसरा दिया जाएगा, हमें कोई सहारा दिया जाएगा। लेकिन न्यूट्रल का मतलब तो फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब तो फिर दोनों साइड्स के अंदर सियासत में जंप इन नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान के मामले पर न्यूट्रल रहना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये लोग बौखला गए। इन्हें नज़र आ रही है अपनी अदम एतमाद नाकाम होती हुई। जो इमरान खान ऑर्डिनेंस वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्ड शो कर चुके हैं, अभी 2 मजीद कार्ड्स भी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो इनकी बौखलाहट और इनके चेहरों के रंग उड़ने, इनके बाल बिखरने और इनके चेहरों के ऊपर परेशानियां आया होनी हैं। और अब जो इनका मामला बन चुका है, जो इन्होंने यू टर्न लिया, मैं उसकी कहानी भी आपको बताता हूं। ऐसा कमाल यू टर्न, ये इमरान खान को यू टर्न का दावा ताना देते थे, और अब इनके साथ जो हुआ है और इनके यू टर्न के ऊपर जो मामला हुआ है नाज़रीन कराम, वो बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। आप ये देखें कि इन्हें अब क्या लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जी सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस भी ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑर्डिनेंस भी ले आएँ, एडवाइस भी ले आएँ, हम साथ साथ उसकी समाअत करेंगे, सोमवार को उसकी समाअत करेंगे। ये इसलिए कह रहे थे 21 तारीख को ये इजलास बुलाएं, 21 तारीख को तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टाइम ना मिल सके इसके ऊपर जजमेंट देने का। और इनके जो लोटे इन्होंने इकट्ठे किए हैं, जिन्हें इन्होंने पैसा फेंका है, इनके पैसे भी बर्बाद हो जाने और उन्होंने वापस भी भाग जाना है। क्योंकि जब उनके सर के ऊपर ता हयात नाअहली की तलवार लटकी, फिर उन टिकटों को वो सर में मारेंगे नून लीग के। और खैर, अब नून लीग के अपने अरकान कौमी असम्बली इनके सर पड़ने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा भाई, टिकटों का वादा कर दिया तुमने पीटीआई के MNAs के साथ, तो हमारा क्या बनेगा?
ہم یہاں سے الیکشن کس کے سر پہ لڑتے ہیں؟ تو یہ ایک اندر کھاتے نون لیگ میں بغاوت ہوگی، اور یہ زرداری نون لیگ کو ایسا پھنسا گیا ہے کہ اس چیز کا شاید پنجاب میں پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زرداری فائدہ اٹھائے گا۔ نون لیگ کو اس سب کے اندر ایک اس طرح کی آگے کنواں پیچھے کھائی میں پھنسا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، کیونکہ اتحادی اس وقت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم اور قاف لیگ، ان کی مدد کے بغیر یہ تحریک عدم اعتماد میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہیں۔ اور جو 14 بندے انہوں نے اکٹھے کیے، 3 واپس آنے کے لیے بات کر چکے ہیں، کل تک آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ خبر کے طور پر بھی اسے لے لیں، اور ہمارے سورسز یہ باتیں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بھی سارے واپس آئیں گے، اور عمران خان نے کسی وجہ سے کہا ہے آج خطاب کے اندر کہ یہ سب واپس آئیں گے، اور سب نے لائن بنا لی ہے، ٹکٹ کٹا لی ہے واپسی کی، اور گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہمیں معاف کیا جائے گا۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو کوئی گارنٹی نہیں دی گئی، کسی معاہدے کا علم نہیں ہے، یعنی کہ ابھی تک ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اسی لیے پلان بی پلان سی بنانا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر پوری کی پوری تحریک عدم اعتماد دبڑدوس ہوئی ہے، اور یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ عمران خان اپنی باڈی لینگویج سے ان سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے، کام کول، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، بالکل سب کو کہہ رہا ہے فکر نہ کرو، میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں، میں لڑوں گا، میں آخری بال تک لڑوں گا۔ یہ اعصاب کی جنگ کے اندر، اور 8 تاریخ کو جب یوٹیوبر سے عمران خان ملے، انہوں نے یہی بات کہی۔ اور اس وقت ناظرین کرام لیکن کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس لیے نیوٹرل ہوئی کہ آپ یہاں پر 90 کی دہائی کی گندی سیاست کریں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس لیے نیوٹرل ہوئی کہ کروڑوں روپے سے نوٹوں کی اور ووٹوں کی اور ضمیروں کی بولیاں لگائی جائیں؟ کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس لیے نیوٹرل ہے کہ جی یہ کھل کر یہاں پر غیر ملکی سفارتکاروں سے ملیں اور عالمی ایجنڈے کو فروغ دیں؟ اور اب او آئی سی کے والے سے انہوں نے بات کر لی۔ اور آپ دیکھیں، مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں 23 تاریخ کو لانگ مارچ کروں گا، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کے پریس ریلیز میں لکھا گیا، اور نارملی انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ میسج دیا گیا، اور یہ انہیں میسج پرائیویٹلی بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن پوری قوم کے سامنے انہیں میسج دیا گیا کہ پاکستان کی فوج او آئی سی کا اجلاس، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ 23 مارچ کی پریڈ کی حفاظت کرے گی، اسے ممکن بنائے گی۔ پھر انہوں نے وہاں سے یو ٹرن لیا، پھر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کیونکہ یہ بوکھلا چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دوسرے کو ٹکرے مارے یا دیواروں میں ٹکرے مارے یا جا کے عمران خان کو ٹکر مار دیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھ دوں۔ ایک تو اپوزیشن کی قومی اسمبلی ہال میں دھرنے کی دھمکی کے بعد حکومت نے نیا کام کیا ہے۔ 21 تاریخ کو کرنا یہ تھا کہ انہوں نے اجلاس بلانا تھا، حکومت نے، انہوں نے ایک مرحوم امیدوار جو ہیں، ایک مرحوم رکن قومی اسمبلی کے لیے فاتحہ خوانی کرا کے اجلاس کر دینا تھا، 25 تاریخ تک مؤخر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب حکومت نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی، انہوں نے سارے پلان تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب حکومت نے 21 کے بجائے 25 مارچ کو ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر کر دیا ہے غور شروع۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے بعد وزیر اعظم، اسپیکر اور دیگر وزراء میں رابطہ ہوا ہے، اور ذرائع کے مطابق 21 مارچ کو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے معاملے پر مشاورت جاری ہے، اور حکومت اب 25 تاریخ کو اجلاس بلائے گی۔ اور اس وقت جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا چارج ہے وہ مکمل طور پر وزارت خارجہ کے پاس ہے۔ 21 تاریخ کے لیے قومی اسمبلی والوں نے خود چارج لینا تھا، پھر واپس دینا تھا۔ اب 25 تاریخ تک قومی اسمبلی چارج ہی نہیں لے گی ان سے، پورے معاملات وزارت خارجہ کے انڈر ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے تمام تر معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی افواج نے دیکھنے ہیں، پاکستان کے اداروں نے دیکھنے ہیں۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین کرام سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت اس پورے کے پورے سیاسی گند کے اندر جہاں پر پاکستان کی ایک امیج، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وزرائے خارجہ آنا شروع ہو چکے ہیں، کل مصر کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، یہ آتے رہیں گے، اور یہ 21 تاریخ تک تو اتنے زیادہ سب نے آ جانا ہے، اور 22 کو یہ اجلاس ہے، آنا شروع ہو چکے ہیں، اسلام آباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، یہ ہماری امت مسلمہ کا فخر ہے، اور پوری امت کی یکجہتی کا دن ہے، یہ کسے ہضم نہیں ہونا۔ آپ دیکھ لیں اس کے خلاف کون کام کر رہا ہے، اس کے خلاف انڈیا کام کر رہا ہے، اس چیز پر کون تل ملا اٹھے گا، کیونکہ آپ کے جو عربز ہیں وہ امریکہ بہادر کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ روس کے ساتھ اور چین کے بلاک میں آ رہے ہیں، تو یہ پورا ایک اسلامک بلاک اس وقت بننے کے لیے جو امکانات روشن ہو چکے ہیں، جو ماحول بن چکا ہے، جو صورتحال بن چکی ہے، وہ اس وقت بڑی اہم ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بیان ان کی طرف سے دیا گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان انہوں نے نادانی میں دیا؟ بالکل بھی نہیں، یہ تینوں کھڑے تھے
اور یہ نہیں کہ کسی نے ہمیں بات کر دی، شوشا کر دیا، کوئی غصے میں بات کر دی، ہیٹ آف دی مومنٹ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ بیان دیا، انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ملک کو سیبوٹاج کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستان کے امن و امان کے اوپر بات کر دیں گے۔ ظاہری بات ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کیا چیز ہے، ہم تو پہلے بھی اسے لوٹتے رہے ہیں، ابھی اسے نقصان پہنچا دیں گے۔ لیکن اس وقت ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ بڑا اہم پیغام پہنچایا گیا ہے، اور یہ پیغام صرف اور صرف میسج نہیں، اس میں غصہ بھی تھا۔ اور ظاہری بات ہے جب بات پاکستان کی آئے گی تو کون غصہ نہیں کرے گا؟ کون سا ادارہ ہے جو خاموش بیٹھے گا؟ کون سا ادارہ ہے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھے گا کہ آپ کا ملک جلتا رہے؟ کوئی پاکستان کا مقتدر حلقہ یہ نہیں ہونے دے گا، اور یہ چیز انہیں پہلے بھی سمجھائی گئی تھی، انہیں پھر سمجھائی گئی ہے، اور اس مرتبہ انہیں مختلف طریقے سے سمجھائی گئی ہے۔ یہ سورسز کلیم کر رہے ہیں، اور انہیں پھر ہر طرح کے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی بات ہے، سیاست میں نیوٹرل ہیں لیکن پاکستان کے معاملے پہ نیوٹرل نہیں ہے۔ اس لفظ نیوٹرل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ پاکستان کے اندر انارکی، پاکستان کے اندر انتشار، پاکستان کے اندر تصادم، ان چیزوں کی اجازت ہرگز کسی سیاسی جماعت کو نہیں دی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسا پیغام انہیں پہنچا ہے کہ اتنی سوچی سمجھے طریقے سے مل کر پریس کانفرنس کر کے ان تینوں نے وہ تاریخی یو ٹرن لیا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے، انہوں نے پوری قوم کی لان تان بھی لی، اور 100 پیاز بھی یہ کھائیں گے اور 100 جوتے بھی یہ کھائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ کرنا انہوں نے نہیں ہے، انہیں کرنے کس نے دینا یہ سب؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ متحدہ اپوزیشن نے OIC اجلاس سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کی دھمکی کے موقف سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی احتجاج کی دھمکی دی تھی۔ الفاظ تو یہ بلاول کے تھے، شہباز شریف نے کہا تھا ہم احتجاج کریں گے، اور بلاول نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں تم OIC کیسے کرواتے ہو، تم OIC، یہ عمران خان کی OIC ہے، یہ PTI کی OIC ہے، یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے، یہ ریاست پاکستان کا ایونٹ ہے، اسے سیبوٹاج کر کے دکھائیں۔ کل کو کہو گے پریڈ کروا کے دکھاؤ یہاں پہ پاکستان کی فوج، اسلحہ اپنا یہاں پر نمائش کر کے دکھاؤ، ہم آ کر دیکھ لیں گے۔ یہ آپ جتھا نہ ہی بنے تو بہتر ہے، آپ متشدد جتھا بنیں گے تو پھر آپ کے ساتھ متشدد جتھے والا رویہ اپنایا جائے گا۔ اس سب کے اندر مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، ایک ایسا تاریخی یو ٹرن والا اعلامیہ کہ یہ لوگ بھی یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مہمانوں کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں، سنتے جائیں، ہنستے جائیں، انجوائے کرتے جائیں، اور ان کی حالت زار پر ترس کھاتے جائیں۔ خیر یہ پاکستان کی محبت میں اب نہیں ہے، محبت ہوتی تو تم لوگ یہ بات ہی نہ کرتے، اب یہ کسی اور چیز کی محبت میں ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو اعلامیہ سناتا ہوں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مہمانوں کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ OIC اجلاس کی وجہ سے ہی لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل کی تھی، پاکستان کی داخلی سیاست کو OIC پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اپوزیشن کی ہونے والی میٹنگ کے بعد PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ہمراہ دیگر رہنماؤں سمیت پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر بلاول بھٹو کی دھمکی کے کئی گھنٹے بعد متحدہ اپوزیشن کی جانب سے ایک وضاحتی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ OIC اجلاس کے موقع پر وزرائے خارجہ مندوبین کی پاکستان آمد کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب یہ راہوں میں کھڑے ہو کے ویلکم بھی کریں گے، ایسا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ خیر یہ سافٹ ویئر نہیں، ان کی ونڈو ہی کرپٹ ہو گئی تھی، ان کی نئی ونڈو کی گئی ہے۔ متحدہ اپوزیشن یقین دلاتی ہے کہ معزز مہمانوں کی آمد کے موقع پر پاکستان انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہمانوں کی موجودگی کے دوران ان کا احترام، خوشگوار ماحول استوار کرنے میں اپنا کردار یقینی بنائیں گے۔ OIC کے مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے متحدہ اپوزیشن نے لانگ مارچ کی تاریخوں میں تبدیلی کی۔ متحدہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے داخلی سیاسی حالات اور سیاسی کشمکش کو کسی طور پر OIC پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ امید ہے معزز مہمانوں کا قیام خوشگوار رہے گا، وہ اچھی یادیں لے کر واپس اپنے وطن روانہ ہوں گے۔ اب یہ ناظرین کرام ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ہے، ایک انتہائی اہم یو ٹرن ہے، اور ایک ایسا یو ٹرن ہے کہ یہ اب اپنے حالت کے اوپر ایسا پھنس چکے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، عمران خان نے 8 تاریخ کو جو بات کہی تھی، یہ مائنڈ گیمز ہیں، یہ اعصاب کی جنگ ہے، دس از گیم آف نروز، وہ اس گیم کے اندر اتنا کانفیڈنٹ لگ رہا ہے کہ وہ ان سے وہ تاریخی غلطیاں کروائے گا، عمران خان ان سے اپنے ہی گول کروائے گا، ان سے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑے مروائے گا کہ یہ شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں اور انہیں سمجھ بھی نہ لگے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا آیا ہوں. میں اسی بات کے ساتھ اجازت لوں گا کہ جو کہتے تھے کہ کپتان کو سیاست نہیں آتی، اب انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. کامنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.